अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि IPPs का धंधा नहीं चलेगा, IPPs बंद, बिजली के बिल और टैक्स कम करना होंगे। जबकि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने कहा कि हम मसले का हल बातचीत से निकालेंगे। गौहर एजाज ने कहा कि IPPs मुआहदों पर फौरी नज़रसानी ना की गई तो कारोबार बंद हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने बताया कि IPPs में 42 कंपनियां हुकूमती शख्सियात की हैं, इन कंपनियों का ऑडिट ज़रूरी है। इससे पहले ताजे बिरादरी हुकूमत को IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए अखराजात बर्दाश्त करने की पेशकश कर चुकी है। लेकिन इससे पहले कल आपने इस हवाले से जो तफसील में बात की उस पर बहुत ज़्यादा फीडबैक आया, वो शामिल करते हैं। कमाल कर दिया आपने हसन साहब, आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं ये फिरौनियत पर चलने वाले लोग हैं। कोई इदारा ऐसा है कि गलत फैसला करने वालों को सज़ा दे सके? IPPs मालिकान के नाम बताए जाएं। ये भी पूछा कि आपके साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है रुपए पैसे का, बिजली के बिल ज़्यादा होने का, तो फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या तबसरा करेंगे? देखो, बारी बारी चलते हैं। आपने बहुत कड़मास मचा दिए हैं, ढेर लगा दिए हैं, कन्फ्यूजन। बहरहाल इसको तो छोड़ो। साबिक निगरान, ये निगरान नगरून अपनी समझ में नहीं आए, पता नहीं किस किस्म की जमहूरियत है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, मुझे तो गुस्सा चढ़ता है। इन भी सूटां बूटां का पिया रहिंदा सी हर वेले, को पता नहीं क्या कौम कैसी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में बच्चे फाके से मर रहे हों। आप अहलिया के पास किचन रन करने का ना, आप किराए देने काबिल मालिक मकान IMF समझ लो, वो आगे आपको जलील करे और साहिब खाना परफ्यूम छिड़क के टाइयाँ चढ़ा के फिर रहा हो तो वो क्या लगेगा वो। इसलिए काकड़ शाकड़ को छोड़ो। अच्छा, बाकी इसमें एक दो चीज़ें हैं। वो जमात इस्लामी के अमीर ने कहा, पॉलिटिशियन भी हैं भी ये लोग मिडिल क्लास के, इनको ज़ाहिर है ज़्यादा झटका लगता है। बाकी ये रह गए अपना गौहर एजाज ने कहा है कि IPPs मुआहदों पे फौरी नज़रसानी ना की गई तो कारोबार बंद हो जाएंगे। इस गे पे मुझे एतराज़ है। मेरा ताल्लुक़ है लालपुर से, मेरी बेसिक एजुकेशन सारी वहाँ हुई है। मेरे साथ चनियोटी शेखों के मुतमव्वल तरीन घरों के बच्चे होते थे, तो मैं भले लालपुर छोड़ दिया हो, मेरे दिल में बसता है और आज भी मेरे रास्ते हैं। गे गू नहीं है, ये डूब रहा है, हाथ पांव मार रहा है। अच्छा, अब जो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने जो कहा IPPs में 42 कंपनी हुकूमती शख्सियात की हैं, इन कंपनियों को ऑडिट ज़रूरी है। ऑडिट को मारो गोली है, करते क्या है ये? बैन लगाओ, आइन में तरमीम करो कि जो बंदा आएगा, शायद पहले भी हो लेकिन तो मजाक ही है हमारे यहाँ, आइन शाइन ये सारा गुड्ड घोंसले हैं। जो बंदा आए वो अपने पूरे एसेट्स अंदरून मुल्क बैरून मुल्क की तफसील जमा कराए ताकि जाते वक्त पता लगे कि कहाँ कहाँ बदमाशी और गुंडागर्दी करके गया है। ऑडिट ने रखी करना है भाई। अच्छा, तो रह गया फीडबैक। तो भाई जाहिर है लोगों के दुख दर्द में अगर हम शरीक होंगे तो वो लोगों को भला लगेगा। और जहाँ तक कहने कि मेरा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो यार उससे बड़ा कोई बेगैरत हो सकता है? आपके पड़ोस में साथ वाली स्ट्रीट में या उससे मर्ग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, कोई लोग बता ली अंधे हैं हम। सड़कों पे सवाए गदागरों के और नजर ही कुछ नहीं आता। कांपती हुई औरतें होती हैं, बेइंतहाई बूढ़ी। अच्छा, पेशावर कितना। और दूसरी बात यह है कि पेशावर होना, इसको तुम लोगों ने गाली बना लिया है, भूख बना देती है। फिर वो कुरान पाक में एक बंदा पहला गुनाह करता है, दिल पे स्याह दाग पड़ता है तो वो नजर आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैल जाता है। फिर उधर काले रंग जिन्हें मर्जी कोट चढ़ाई जाओ तो कुड़ता है आदमी कि यार मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये जो कुछ यहाँ हो रहा है इर्द गिर्द, इट्स एम्बैरेसिंग। बुझे हुए चेहरे हैं लोगों के, देख के दुख होता है। वेस्ट का मैं चूंकि पाकिस्तानी चैनल मैं नहीं देखता, उधर मैं देखता हूँ
ونگے چپے جبھی ہون ان کا بدشکلا پن ان کا رنگ ڈھانپ لیتا ہے. باقی خوش باش ہنستے کھیلتے پراپرلی ڈریسڈ. ادھر گداگروں کا لگتا ہے جیسے ملک ہے. تو اس سے بڑا بات سنو, بے غیرت کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے ہم وطنوں کو کرب میں تکلیف میں دیکھ کے جس کی نیند نہ اڑے وہ انسان ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے. لیکن پھر میں کیا کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ جو ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. تو میں تو غیر مسلموں کا بھی دکھ درد ہو. ایون ان انڈیا جب میں دیکھتا ہوں کہ لاش لے جانے کے لیے وسائل نہیں تھے تو ایک بیٹا موٹر سائیکل چلا رہا ہے, پیچھے مری ہوئی ماں کی لاش ہے اور وہ پیچھے بیٹھا ہے, مجھے تو اس پہ بھی دکھ ہوتا ہے. اس لیے یہ فرعونیت کہتے ہیں وہ لوگوں کا تبصرہ میں وہ کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ فرعونیت کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں. تو بات سنیں بھائی, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کیا جو ان کو سزا دے سکے؟ تو نہیں ہے, تو مل رہی نا سزا. لیکن ایک بات یاد رکھیں لوگ, جہاں فرعون ہوگا وہاں آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں موسیٰ ضرور آئے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرعون کی گود میں ہی پرورش پا رہا ہو. کون تھا مصطفیٰ کمال؟ مجھے بتاؤ ذرا. چلو ٹھیک ہے, بہت خوب حسن صاحب. آگے چلیں. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کا احتجاج رنگ لے آیا. کوٹا سسٹم پر عمل درآمد روک دیا گیا, پر اس دوران پرتشدد مظاہروں میں 133 افراد جان کی بازی سے ہار گئے. تکلیف دہ بات ہے. میرے تو بنگالیز بڑے پیارے دوست تھے. ہاسٹل میں 5 سال ہم لوگ اکٹھے رہے. میرا خیال ہے 20-25% کوٹا تھا اس زمانے میں ایسٹ پاکستانیز کا. لیکن اگر کروڑوں لوگوں میں سے 133 مر گئے اور باقی کروڑوں لوگوں کا بھلا ہو گیا تو اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل. کیا ہے یہ؟ جہاد کی قسم ہے. غزوہ بدر سے لے کے احد اور باقی جتنے غزوات ہیں ان میں تو عالی شان ترین خوبصورت ترین انسان صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ جو ان کے ساتھ رہنے, ان کے تو ساتھ رہنے والا ہی بہت کافی ہے. وہ نہیں شہید ہوئے. لیکن نتیجہ کیا نکلا پھر؟ کدھر گئے کفار مکہ؟ کدھر گئی رونت ابو سفیان کی؟ کدھر گئی وہ ہند جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور بہت کچھ کیا تھا؟ کدھر گئے وہ؟ تو اگر 133 بندے جان سے گزر کے اپنے ہم وطنوں کے لیے کو رستہ کر جاتے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ جو کوٹا سسٹم یہ شودھ پن ہے, یہ پلیز کرنے کی سیاسی گندگی, یہ چلاکی ہے. میرٹ ہوتا ہے. اللہ کی عدالت میں اگر ان کو اللہ پہ ایمان ہو تو ہاں کوٹا چلے گا, ہاں تو میرٹ چلے گا. حتیٰ کہ مسلمان ہونا بھی کوالیفیکیشن نہیں ہوگی. میرے کرتوت دیکھے جائیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ یہ نمازاں پڑھتا رہا تھا فلانا کر دے رہا اندروں کٹیا سی. یہ اپنے ساتھیوں پہ, ہم مذہبوں پہ, دیگر انسانوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا. میرٹ ہوتا ہے زندگی میں. کوٹے موٹے اگر بنگالیوں نے کیا, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ 133 لوگ جان کی بازی ہار کے اپنے ہم وطنوں کو جیت سے ہمکنار کر گئے. تکلیف دہ بات ہے لیکن ٹھیک ہے. بہن تو شہداء کے گھروں میں بھی اٹھتے ہیں, کوئی گناہ تھوڑی ہے. بے شک. ایک ماں کا جوان بیٹا شہید ہوتا ہے, یا بوڑھے ماں باپ کا سارا شہید ہوتا ہے, یا ان کے معصوم بچے ہوتے ہیں, اگر وہ روتے ہیں, وہ گریہ کرتے ہیں, وہ نہا کرتے ہیں, تو چلو ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب. مہنگائی کے خاتمے کے حکومتی دعووں کے باوجود اخباری رپورٹ کے مطابق مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. چکن, دالوں سمیت 19 اشیاء مہنگی کر دی گئی ہیں. اب غریبوں کا واحد میٹ سورس یعنی برائلر مرغی بھی مہنگی کر دی گئی ہے. غریب عوام کیا کریں گے؟ اور دوسری طرف پنجاب حکومت نے صبح 5 بجے سڑکیں دھونے کا پلان دیا ہے. حسن صاحب یہ کیا ہے؟ ارے بات سنو یار, بات سنو. یہ سب آرائشی زیبائشی قسم کے لوگ ہیں. پہلے منہ دھو لو. سڑکیں دھونی ہیں, کیا دھونا ہے؟
पहले बच्चों के मुंह धो, फिर उनको स्कूल भेजो, उनके कपड़े धो, उनको स्कूल भेज, ये आराइशी जबाइशी, महंगाई में मुसलसल ये जो कमी हो रही है फलाना फ्रॉड है, पता है ग्राउंड रियलिटीज। और एक बात याद रखना है, ये बूथे उठा के हम बात तो बड़ी कर देते हैं तरक्की याफ्ता दुनिया के बारे में, हम सोचते ही नहीं। कितना मकरूर लगता है मुझे वो आदमी, हर वो आदमी जो कहता है मगरब बेरहरवी का शिकार है। और चबलो, ब्रायलर मुर्गी उन्होंने दी तुम्हें, ये मैं तो इजादात की बात करता हूं, उनको मारा गोली। तुम्हारी पर एकड़ यील्ड बढ़ाने वाले मसाले, बीज, वो भी उन्होंने दिए। ब्रायलर मुर्गी, बात सुनो, गोरे ने इजाद न की होती, तुम्हारे मुंह में न ठोसी होती, तो आम आदमी क्या 90% ऑफ योर पॉपुलेशन वो बच्चों को चिड़िया घर लेके जाती और उनको दिखाती कि बेटा तुम्हारे दादे परदादे, नानियाँ दादियाँ ये खाया करते थे, इसको मुर्गी कहते थे। बताओ मुझे, ऐसा होता या ना होता? अगर ब्रायलर उन्होंने ना दिया, ठोसा होता तुम्हारे थोबड़ों में, क्या करते? इंज पिट दे अजी में। मुझे तो बाज़-औक़ात हैरत होती है, बिजली नहीं है, अच्छा बिजली फुफा जान न ले आंदी सी, एडिसन के लिए दुआ करो। फिलहाल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की दादा जान दे के जग गए सन। सारा कुछ उनकी खैरात पे पल रहे हैं हम। वो बेरहरवी तुहाडी केड़ी राह है जहन्नुम नू जान वाली। 2-2 साल के बच्चों को माफी नहीं है इस मुल्क में, इस माशरे में, जहां तबलीगें रुकती नहीं माशाल्लाह। मुझे मुसलमान करने चले हैं आप, और जो हाँ हूँ मैं 76 साल में, वो मैं तो वाकिफ हूँ, मैं अपने आप से वाकिफ नहीं हूँ। ये मुझे बताओ, ब्रायलर मुर्गी ये कित्थों आई है? और शर्म हया करो, हमारी कंट्रीब्यूशन बनी नौ इंसान में ज़ीरो है। और सुनो, बात सुनो, मैंने शायद कल के प्रोग्राम में भी ये रोना रोया है। डोनाल्ड ट्रंप का मैंने एक बयान पढ़ा, नहीं आई एम सॉरी, हाँ दो चीज़ें। डोनाल्ड ट्रंप का बयान था कि हम सऊदी अरबिया की हिफाजत करेंगे। सऊदी अरबिया क्या है? इट मीन्स ओनली 2 cities फॉर मी। पूरा नज्द निकाल दो, मक्का मदीना, उसके रस्ते। हिफाजत कौन कह रहा है करने का? डोनाल्ड ट्रंप। फिर ही मुंह। एक बात, दूसरा, ये मैंने चंद दिन पहले अखबारों में देखो, अगेन मेरा तो कुछ और सन्ना में मिलता जुलता नहीं, मुझे नहीं पता, 13 ग्रोह आपस में दस्तो गिरेबान फलस्तीनियों के इन हालात में। पाकिस्तान का ही नक्शा है वैसे ही, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा भयानक है। और मैं फ़लस्तीनियों को जानता भी बहुत हूँ, चूँकि हमारे ज़माने में फ़लस्तीनी बहुत होते थे। वो कैसे हैं ये ऑफ द रिकॉर्ड बताऊँगा किसी वक्त। यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज से लेके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी तक बड़े फ़लस्तीनी थे। ये जब फपक करते हैं ना, इनको पता नहीं है। इनमें से अगर कभी किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में या कि मेडिकल कॉलेज में गया होता तो शायद ये इस तरह की बुड़ ना करते। वो 13 हाल देखो अपना, वो कह रहा है तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ, खवातीन के साथ, बूढ़ों के साथ, तुम्हारे साथ। सुलह किसने कराई? चाइना ने। वाह, हिफाजत की बात कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। हम सऊदी अरेबिया की हिफाजत करें, और सुलह कौन करा रहा है? चाइना। सदके जावा थोड़े। चलो, महंगाई में कमी तो फलाना, टोपी ड्रामा। अच्छा, और ड्रामा करते वक्त ये भी नहीं सोचते कि ये एक ऐसी चीज़ है जो छुप नहीं सकती। यानी दुनिया का सबसे बड़ा मुबल्लिग आ जाए, को प्रीचर आ जाए, फलाना को जादूगर, भूखे को इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकता कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। अब अखबारों में जब इनकी चमचियाँ, कड़छियाँ, चमचे, कड़छे वगैरह जब इस तरह की बातें करते हैं, मैं सोचता हूँ इससे और गुस्सा चढ़ता होगा, लेकिन इनको अकल तमीज़ नहीं है। इन्होंने अपनी कार्रवाई डालनी होती है। आगे चलो जी। ठीक है हसन साहब, अब एक मामूली सी खबर है, अगर आप तबसरा करना चाहें तो। अखबारी खबर के मुताबिक महकमा सेहत लाहौर में 184 गोस्ट डेंगी वर्कर्स और 3 मेडिकल अफसर्स का इंकशाफ हुआ है, जो कई माह से गायब होने के बावजूद तनख्वाहें ले रहे हैं। तो सारा सिस्टम ही घोस्ट है।
آپ کی ڈیموکریسی گھوسٹ ہے, آپ کی انتظامیہ گھوسٹ ہے, آپ کا سیاستدان گھوسٹ سیاستدان ہے. وہ ان میں سے گئے جتنے ہم نام نوم لیتے ہیں انتظامیہ ان کے وجود ہوتے ہیں, ملک کا یہ حال ہوتا. مجھے بتاؤ, اور تم 76 سال پہلے اس ملک کے لوگوں کو انہوں نے اتنا بے غیرت اور پتہ نہیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تابے دار, وہ تو پل رہا ہے جن کے ٹکڑوں پہ, وہ ایسا چکلے تابے دار فدوی. تم آزاد کوئی نہیں ہوئے, تمہارے صرف آقا تبدیل ہوئے ہیں. یہ ہر سال ہوتا ہے. لینگی گھوسٹ, جاؤ کارپوریشن وغیرہ میں پتہ کرو. یہ جو اس وقت موجودہ چیف منسٹر ہے, میں نے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا اس بات کو کہ وہ جو ان کی ڈاؤن سائزنگ یا فلانا, لیکن نہیں ہونا. جو کوئی میرا خیال ہے 10 ووٹ رہ گئے ہوں گے وہ بھی جاندے رہیں گے, اس لیے کیسے کریں گے. گھوسٹ ورکرز تلاش کریں. اوے بھائی, یہ بھوتوں کا ڈیرا ہے, یہ جادو نگری ہے. میرٹ نہیں پامال کرتے, حرام بھی کھاتے ہیں. جن کا حق بنتا ہے ان کو نہیں ملتا. ان کی جگہ ووٹ بھرتیاں کرتے ہیں اندھا دھند. پتہ نہیں وہ کی کہندے, پتہ نہیں کیڑی وہ پتہ نہیں کیڑی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ, پتہ نہیں نانا جی کی فاتحہ. یہ اپنی جمہوریت کی فاتحہ اسی طرح ہوتی ہے ادھر بانٹ بونٹ کے. باقی میرٹ اس ملک میں کہاں ہے؟ وہ کوئی پتہ کر لو, یہ محکمے شہکمے جتنے بھی ہیں ان میں پتہ تو کرو ضرورت کتنے کی بندے. آپ سارا کچھ کھا گئے, ریلوے سے لے کے اسٹیل مل تک. بیسیکلی ایک فیکٹر, ایک بڑا ون آف دا میجر فیکٹرز وہ یہی تھا. جہاں 10 بندے ہیں وہاں 1000 گزا دیے آپ نے, یا 500 گزا دیے. میں مثال دے رہا ہوں, میرے پاس تو فگرز نہیں ہیں. بہرحال چلو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ایسے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے کہا کہ 50,000 پاکستانی زائرین عراق میں جا کے غائب ہو گئے. کیا تبصرہ کریں گے؟ اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے, میں نے عراق دیکھا ہوا ہے, اور کمال یہ ہے کہ صدام حسین کے زمانے کا عراق بھی, اور وہ ایک ایسا ملک تھا جس میں سوائے ٹوائلٹ کے ہر جگہ اس کی تصویر تھی. ایسا لطیفہ میں نے وہاں دیکھا اور بھگتا ہے. مالی طور پہ بہتر, سیاسی استحکام بھی نسبتاً بہتر, لیکن خدا کی قسم اتنا گھٹن, آسیب زدہ, عجیب و غریب غلیظ ماحول تھا. بندہ سفکیٹ ہوتا تھا. میرے پاس پاکستانی آئے وہاں کچھ کہ جی ہمیں بے نظیر بھٹو سے ملوا دیں. اور میں نے کہا یار تم 500 اکٹھے ہو کے آ گئے ہو. فندق الرشید تھا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے بغداد میں. تو میں نے کہا یار 2 4 5 کی بات ہو تو میں کر بھی لوں, اب اتنی بڑی فوج کو. خیر میں نے بی بی سے بات کی, انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے, تو میں نے کہا یہ. تو وہ کہتی ہیں ہونا تو نہیں. تو میں نے کہا بی بی نہیں ہونا, کم از کم پاکستانی خوش ہو جائیں گے کہ چلو ہماری پرائم منسٹر نے ہماری بات تو سنی. باقی تو ان کو بھی عقل ہے کہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. وہ تھا اس زمانے میں جو پاکستانی وہاں مزدور مزدار یہی ہیں, اور ہم کون ہیں, للو پنجو جو وہاں پھرتے تھے, ان کو بیک ہوم آدھی سے زیادہ انکم کی اجازت نہیں تھی. کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا. خدا کی پناہ پاکستانیوں نے بڑا خوش ہو کر میٹنگ کے بعد مجھے بلایا, سن لو اس میں ڈھنگ کی بات. تو میں نے کہا یار ٹالا میں نے, لیکن نہیں وہ نہیں ٹلے. میں نے کہا پھر مجھے جو گھٹیا ترین جہاں مجھے ان کے کلچر کی سمجھ آئے وہاں لے جاؤ. وہ نیچے دریاں دوریاں حکے شکے چل رہی ہے. وہ تو میں نے بیٹھے بیٹھے ہمیں میں کہ یار اپنا صدام حسین کتنا پاپولر ہے اس طرح پنجابی. تو ان کے رنگ اڑ گئے, اور ایک نے مجھے یوں اشارہ کیا اور ساتھ ہی آنکھ ہماری باہر لے گیا مجھے. کہندا جی صدام حسین دا نام نہ لینا, تسی چودھری صاحب نام رکھیا ہے وہ. خدا کی قسم چودھری صاحب کہہ کے پھر جو مرضی کہہ لو. چونکہ اتنے تھے ہر ٹیکسی ڈرائیور, ٹیکسی بھی انہوں نے دیتی ہے. وہ سارا تو بھیانک. یعنی یہاں سے عراق جانا آج بھی مجھے نہیں پتا حالات کیسے ہیں, لیکن آئی ہیو اے فیئرلی گڈ آئیڈیا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جہنم کے ایک درجے سے نکل کے دوسرے میں چلے جائیں, ایک دوزخ سے نکلیں دوسرے میں چلے جائیں. اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ لوگ عراق جا رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے.
آگے چلتے ہیں صاحب. مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفوں اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کرنے پر آمادہ ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مولانا فضل الرحمان کے دعوے کی تردید کی ہے. اس میں سے کیا نکالنا ہے ہم نے؟ اس میں سے کیا مثلا واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ می ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ نتھنگ. مولانا بری طرح زخمی ہیں پی ٹی آئی کے ہاتھوں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا ایک محاورہ ہے. تو بہرحال میں اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی ہوش کرے، مولانا کی باتوں میں آ کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی حماقت نہ دہرائیں. یہ وزڈم بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. تو میرا صرف ایک مشورہ ہے، جاگ دے رہنا، مولانا تے نہ رہنا. اے نہ ہوئے کہ جڑی کوئی عزت سادات بچی ہو بھی جاندی رہے، باقی مرضی ہے نا، جو مرضی کریں. جی چلیں صاحب، امریکہ سے خبر شامل کریں گے. امریکی صدر جو بائیڈن آئندہ صدارتی دور سے دستبردار ہو گئے ہیں. انہوں نے نائب صدر کملا ہیرس کی نامزدگی کی حمایت کر دی ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کے مقابلے میں کملا ہیرس امریکی صدر بنی تو ملک تباہ کر دیں گی. ادھر بائیڈن صاحب نے کہا کہ قیادت نوجوانوں کو منتقل کرنے کا وقت آ گیا، اور 7 ووٹر سے جمہوریت کے دفاع کی اپیل بھی کی. بس ٹھیک ہے، مجھے تو اپنی طرح کا اپنے سیاسی ماحول کے جیسے کا لگ رہا ہے کہ یہ آ جائے گا تو ملک تباہ ہو جائے گا، یہ ہے غدار ہے، یہ فلانا ہے. کیملا ہیرس، اب نوجوانوں کو خیال آ گیا. جو بائیڈن پہ صورتحال ہی اتنی ہو گئی تھی، اس طرح کی ہو گئی تھی کہ وہ ادروائز وہ بھی چپکا ہوا ہی تھا بیچارہ. کیا ہے جو بائیڈن، جیسی جیسی وہ بیچارہ حماقتیں ایج کی وجہ سے، یادداشت کی وجہ سے، یا وٹ ایور، تو اس کو تو والنٹیرلی، اگر باوقار امریکہ ہوتا یا گریس ہوتی تو کہتا بس بھائی چھوڑو، میری صحت اجازت نہیں دیتی، تو وٹ از دا پرابلم. آخری وقت تک وہ چپکا رہا، جب تک ذلیل و خوار نہیں ہو گیا. پھر اب یہ اگلی نسل، کیڑی اگلی نسل تو کیڑی پچھلی نسل، سوچنا میرے جیسے بندے کا دھیان ادھر جاتا ہے کہ یار یہ کیسی بد نصیبی ہے. اور شاید قوموں کے عروج و زوال میں جو یہ ہماری قرآنک وزڈم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. کہاں گئے فرعون تو نمرود تو شداد وغیرہ سارے. اسی طرح اب کہاں گیا جارج واشنگٹن؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اسے پھر کہا آ جاؤ، نے کہا یار میں ہوں ریسٹ کرن دیو، بس میں کھیتی باڑی کراں، انجوائے کراں، ماں دے نال ٹائم گزاراں. بھاگو. اس طرح کا ہمارے سیاستدانوں میں کوئی ہے جو بریا میلہ چھوڑ دے ہنستا کھیلتا، اور لوگ اس کو مس کریں. چلا گیا. اچھا ابراہیم لنکن ہے، کوئی روزویلٹ ہے، کینیڈی، کوئی مطلب کلنٹن، براک اوباما، ابھی کل کی بات ہیں یہ لوگ. اب یہ کیملا ہیرسیں اور یہ وہ جو کچھ ہے بہت جانے، ان کا کام جانے. تو یہ جو اپنا چینی صدر ہیں، اس کا چہرہ کبھی غور سے دیکھنا، آپ کو اس پہ صدیوں کی سنجیدگی اور متانت نظر آئے گی. ہمارے لوگوں کا چہرہ دیکھنا، ان کے ایکسپریشنز، ان کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، فلانا، پہننا اوڑھنا، ان میں خاص طرح کا ہلکا پن نظر آئے گا آپ کو. کبھی اس کا چائنیز پریزیڈنٹ کا چہرہ، دیٹس وائی دے آر ہیئر ویئر دے آر ٹوڈے. کبھی پڑھو زندگی کی کہانی، کس کی؟ وہ جو ماؤ زے تونگ کے تھے، جو لائے. سبحان اللہ. مجھے یاد کرانا نیکسٹ ٹائم وین یو کم، آئی ول گیو یو اے شارٹ بک. ناقابل یقین. اینڈ ہی میرڈ اے مسلم وومن. یہ بھی سن لو. ہمارے جیسے ملتا جلتا کاروبار امریکہ میں ہو رہا ہے. ظاہر ہے مطلب وہ مرتے مرتے بھی کہتے ہیں نا، وہ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. وہ 1.25 لاکھ کا ہے تو مرا ہوا کھوتا تو ٹکے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ خرچہ آتا ہے اس کو دبونے کے لیے. کہیں اتنا ہی فرق ہے. میں اور میں اب مجھے ان میں کوئی کلاس نظر نہیں آتی. یہ جو بائیڈن بھی کیا تھا بیچارہ، اس کی وجہ ہے وہ شاید پاکستان کے لیے تو ٹھیک ہوتا ہے اس طرح کا بندہ. ہوتا یہ ہے کہ جتنا بڑا شپ ہوگا اتنا ہی عالی شان کیپٹن چاہیے. تو ہم جس طرح کے ہیں، ہمیں جو ملے ہوئے ہیں یہ بھی ٹھیک ہی ہیں، جیسے ہم ہیں،
جیسا منہ ویسی چپیڑ. باقی چھوڑو, کیملا ہیرس ہو یا کوئی ہو, سوال ہی شروع ہے. جی ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, آئی ایم ایف نے ٹیکس وصولیاں تسلی بخش نہ ہونے پر منی بجٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام آخری ہونے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. اس کا دار و مدار نئے پروگرام کی کامیابیوں پر ہوگا. وہ بھی نہیں ہونی. چلو اللہ آپ کو صحت زندگی دے, اور آپ کے صدقے کو 4 دن اگر ہمیں مل گئے, مجھے تو بہت ہی عجیب لگ رہا ہے سارا کچھ. تو یہ نیا قرض پروگرام, اس کے بعد مزید نیا, نیو اور نیا, مزید نیا, کچھ بھی نہیں ہونا. لکھ کے رکھ لو. میں کوئی یار پاگل تو نہیں ہوں. کل مجھے ذلت برداشت کرنی پڑے گی کہ اوئے دیکھو ہم نے تم فلانے ٹائگر بن گئے. بات سنو, میں کیٹیگوریکلی ایک بات کر, عرب سے نہیں کر رہا, کئی سال سے کر رہا. تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو تم اس ملک کو ٹریک پہ نہیں لا سکتے. جب تک تم بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں لاؤ گے, یہ داماد کلچر جب تک ختم نہیں ہوگا, اقتصادی اور عدالتی انصاف جب تک یقینی نہیں بنے گا, یہ یاد رکھنا. جو مرضی کر لو, ککھ نہیں بننا تمہارا. یہ نیا پروگرام تو فلانا نہیں اچھے نبڑیں گے فلانے, یہ تو یہ گھٹیا قسم کے فلمی رائٹرز ان کے منشی ہوتے ہیں. اچھا وہ بائیڈن ہیں, وہ بائیڈن سے باندھ دو, جو بائیڈن دا کہتے بائیڈن سے باندھ دو, امریکہ کو بائیڈن سے باندھ دو. وکل ہاتھ مارو. دیکھو جن کے ساتھ, جن کے پاس واقعی پیسہ ہے پاکستان میں, تو اب جو کل اپر مڈل کلاس تھی وہ بھی مڈل کلاس, اور مڈل کلاس ویسے ختم ہو گئی. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں اب, ان کا کوئی لین دین نہیں آپس میں. اور یہ خلیج جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ہی گہری ہوتی جائے گی. ڈوبے گا کون یہ میں نہیں بتاتا, اپنی کامن سینس استعمال کر لو. کتنے سال ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے کہ ایز اے ویری 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 ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, جو مرضی کر لو تمہارے ہر چوک سے اگر تیل نکلا پھر بھی تمہارا کچھ نہیں بننا. یہ جو گنڈے جن کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جی ان کا آڈٹ کراتے ہیں, وہ یہ آڈٹ نو مار گولی, ان کے نام بتاؤ ہمیں. کہڑے کہڑے خاندانہ دے, کہڑے کہڑے مامے خان, کہڑے جڑے عوام دے جڑے ٹھیکیدار مسیحا, کس نے تھنوں سے آئی پی پیز کے تھنوں کے سے دودھ کس نے پیا ہے یہ بتاؤ. بھائی اوپروں کر کرا دیں سارے اپنا اپنا حساب دو. بجلیاں مفت. میں نے کل آدھا جملہ بولا, سوری, میں نے کہا تھا کہ اگر میں سونے کی کان میں بطور مزدور یا ایون مینیجر میں یہ وہ کام کر رہا ہوں تو کیا سونے میں میرا حصہ ہے. وہ آدھا جملہ میں بول کے میں آگے نکل گیا. وہ تھا کہ اگر میں ڈرلنگ کرتا ہوں, آئی ایم اے ڈرلر پروفیشنل, تو کیا آئل کمپنی میرا حصہ رکھ دے گی؟ کون ہو تم؟ تنخواہیں دو, بھاڑ میں جائیں. اس ملک میں بہت زیادہ بے رحمی اور ناانصافی. تو میں تو گناہگار, بے تحاشائی گناہگار سا آدمی ہوں, لیکن قسماً کہتا ہوں جو قوم بنیادی اصولوں سے ہٹے گی, جو ہمیں ہمارے دین نے سکھائے اور کئی صورتوں میں پہلے سے بھی موجود ہے. میں نے گیتا بھی پڑھی ہے, میں ہمورابی سے بھی واقف ہوں. زندہ رہنے کے کچھ اصول ہیں. میں متعصب مسلمان لگوں گا اگر میں کہوں گا کہ جی میری کتاب میں لکھا ہے, میں حضور نے کہا ہے. وہ بنیادی طور پہ آفاقی سچائیاں ہوتی ہیں. کوئی کہے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے, اب مجھے بتاؤ اس میں کون سی نہیں بات. ہمورابی, یہ شوکا دا گریٹ, یہ بہت سارے گیتا میں کہاں لکھا ہے کہ عورتوں کے ساتھ
ایسا سلوک کرو. کہاں لکھا ہے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو؟ کہاں لکھا ہے بھوکنا ایسے مارو لوگوں کو, ناانصافی کرو, قتل کرو, فلانا؟ وہی بنیادی اصول ہیں. ایک جیسے ایک بنت ایک شال ہوتی ہے یا ایک کڑا ہوا پتہ نہیں وہ اون سے جو بنتے تھے, عوام معاشرہ وہ ہوتا ہے. ختم ہو گئی بات. بارڈر پہ آپ نے چلو قیمتی پٹی لگا دی شال کو, وہ اپنی اشرافیہ کہہ لو. ادھر تو سر پیر ہی کوئی نہیں ہے, گلا سڑا تھا, ایک سلسلہ ہے, وہ رینگ رہے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں وہ کوڑ کی بستیاں ہوتی تھیں ہمارے لائل پور میں, میں بچہ تھا, میں نے دیکھی نہیں, میں نے سنا ہوا, انہوں کوڑی ہاتھا کہندے سی. سنو اب تو یہ بھی گوروں کے صدقے جائیں, ہمارے قائد اعظم جس ٹی وی سے رخصت ہو گئے اس کو نزلہ کون زکام بنا دیا گورے نے. کوڑی ہاتھے ہوں سی پاکستان چ, کوڑیز ور کنفائنڈ تاکہ پھیلے نہ ادھر. تو باقی تو کوڑ زدہ ہے سارا نظام. صحت مند مشٹنڈے ہیں چند جو پھر رہے ہیں, باقی ٹھیک ہیں. باقی عوام کا پیٹ بھرنے کے لیے ملی نغمے سناتے جاؤ. چلو بالکل ٹھیک ہے اسد صاحب, یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.